अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। आयत नंबर 153 सूरतुन निसा पारा 6। देखें, यस अलू वो सब सवाल करते हैं। सअला यस अलू से बना है, ये फेले मुजारे है। वो सब सवाल करते हैं का आपसे। कौन सवाल करते हैं? अहलुल किताबी, अहले किताब। अहले किताब कौन होते हैं? जिनके पास किताब होती है, अल्लाह ताला की दी हुई किताब थी, आसमानी किताब थी, जैसे यहूदी हो गए, नसारा हो गए, ये सब। वो सब सवाल करते हैं आपसे। अहलुल किताब यानी कौन करते हैं? अहले किताब सवाल करते हैं। अन के तुनज़्ज़िला आप नाजिल करें। नज़्ज़ला युनज़्ज़िलू से बना है ये। नज़्ज़ला युनज़्ज़िलू ये फेले मुजारे है, ठीक है। अन की वजह से लाम पर जबर हो गया। अन हुर्फे नासिबा में से होता है, नसब यानी जबर कर दिया उसने। तुनज़्ज़िला कि आप नाजिल करें, लेकर आए। और नज़्ज़ला युनज़्ज़िलू के आप नाजिल करें, अलैहिम उन पर, किताबन एक किताब। नकीरा है ना, सिंगुलर की तरफ इशारा है। एक किताब मिनस समाई आसमान से। फ़क़द तो दर हकीकत सअलू उन सब ने सवाल किया था। फ़िल माज़ी है ये। सअला यसअलू तो सअलू उन सब ने सवाल किया मूसा अलैहिस्सलाम से। अखबरा ज्यादा बड़ा। अकबर किसको कहते हैं? बहुत बड़े को, ज्यादा बड़ा। जैसे अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, ज्यादा बड़ा है, तो अकबर ज्यादा बड़ा। मिन ज़ालिका इससे। फ़क़ालू तो उन सब ने कहा था, अरीना दिखा हमें। राआ यराऊ से बना है। अरी तू दिखा, ना यहाँ पर जमीर आई है, अटैच जमीर, ना हमें, तू दिखा हमें। अल्लाह को, जहरतन सामने। फ़अख़ज़तहुम फ़ा मतलब तो, अख़ज़त पकड़ लिया, हम उन सब को। अख़ज़ा याख़ुज़ू से बनाएंगे। अख़ज़ा याख़ुज़ू उख़ुज़ तो पकड़ लिया, हम उन सब को। साइक़तु बिजली की कड़कने। साइक़ा पहले पारे में भी आया था ये, बिजली की कड़कने। बिज़ुल्मिहिम उनके जुल्म की वजह से। बी मतलब वजह, जुल्म और हिम उनके जुल्म की वजह से। सुम्मा फिर, इत्तखज़ू उन्होंने बना लिया। इत्तखज़ा यत्तखिज़ू से बना है, फेले माजी है। फिर उन्होंने बना लिया इजला बछड़े को क्या बना लिया? माबूद बना लिया। फिर उन्होंने बना लिया बछड़े को माबूद यहाँ पर है नहीं, सेंटेंस में माबूद है। मिन बादी बाद उसके, माँ जो। जाअतहुम आ गई उनके पास। जाआ यजीऊ से बनाए। जाअत आ गई उनके पास में फेले माजी है ये, फीमेल का सेगा। बैयनात खुली हुई निशानियां। फ़अफ़ौना तो माफ किया हमने। अफा याफू से बनाए। देखिए इसमें तीन वर्ड्स हैं। एक तो फा है, फिर अफऊ एक फेल है, फिर ना जमीर आ गई। तो फा मतलब तो, अफऊ दरगुजर किया, ना हमने। अफऊना हमने माफ किया, हमने दरगुजर किया, इग्नोर करना। अनजालिका इससे। व आतईना और दिया हमने मूसा अलैहिस्सलाम को। सुल्तानन गलबा। सुल्तानन मतलब दलील, गलबा। मुबीनन खुल्लम खुल्ला, वाज़े यानी उनके पास दलील थी मूसा अलैहिस्सलाम के पास। अथॉरिटी, सुल्तानन एक तरह से होता है क्लियर अथॉरिटी, यानी मुबीन यानी खुला गलबा, वाज़े गलबा, यानी वो नबी बनाकर भेजे गए थे तो उनको क्लियर अथॉरिटी दी गई थी। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है ये देखें कि वो सवाल किया आपसे अहले किताब ने कि आप नाजिल करें उन पर एक किताब आसमान से। तो उन्होंने सवाल किया था मूसा अलैहिस्सलाम से इससे पहले।
تو یہاں پر اس کا شان نزول میں آتا ہے کچھ یہودیوں نے، جس میں کعب بن اشرف بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ سب حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ سوال کرنے لگے اور پوچھنے لگے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی تختیاں ملی تھی، یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام لکھی ہوئی تختیاں لے کر آئے تھے، اسی طرح کچھ تختیاں آپ بھی ہمیں لا کر دیجئے، یعنی پورا قرآن لکھا لکھایا ہمارے ہاتھوں میں لا کر دیجئے، تب ہم آپ کو سچا رسول مانیں گے، ورنہ ہم آپ کو سچا رسول نہیں مانیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہاں سے دیکھیں، فقد، تو در حقیقت انہوں نے سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑا، یعنی پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے آپ ان کی باتوں پر دھیان مت دیں، کیونکہ یہ آپ سے جو ہے تختیاں مانگ رہے ہیں، لکھا لکھایا پورا قرآن اپنے ہاتھ میں مانگ رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پوری تختیاں آئی تھی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے طرح طرح کے سوال کیے تھے، اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے سوال موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی باتوں پر آپ دھیان مت دیجیے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے زیادہ بڑا سوال کر چکے ہیں۔ اور وہ کون سا سوال؟ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا تھا بنی اسرائیل نے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں سامنے دیکھنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 70 سرداروں کو لے کر گئے تھے تو وہاں پر ان کو بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اور وہ وہیں کے وہیں فوت ہو گئے سارے، وہ وہیں کے وہیں بے ہوش ہو گئے یا مر گئے یہ کہا جاتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہوئے، تو ان کو بجلی نے آ پکڑا ان کے ظلم کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے ظلم کیا، ان کے پاس اکٹھی تختیاں آئی تھی لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اور کیا کہنے لگے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا ہے، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے سامنے نظر آ گئے تو ہم ایمان لے کر آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگنور کرو انہیں، ان کی بحث ہو، ان کا مطالبے پورے مت کرو، اور آپ جو ہے پریشان مت ہو ان کی باتوں سے، ان کے مطالبوں سے۔ اگر یہ آپ سے اتنا سوال کر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی زیادہ بڑا سوال یہ کر چکے ہیں۔ اچھا، قرآن میں جگہ جگہ موسیٰ علیہ السلام کا ہی سب سے زیادہ ذکر آیا ہے شروع میں ہی، یعنی جبکہ موسیٰ علیہ السلام بہت بعد کے پیغمبر ہیں، بہت بعد میں آئے تھے، لیکن شروع سے ہی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں سب سے پہلے انہی سے شروع کیا گیا قصوں میں۔ وہ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے زیادہ تنگ تھے، زیادہ آزمائش والے حالات تھے، کیونکہ دیکھیں کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے، اپنے سے نیچے والے کو سوچنا چاہیے اور تقوی میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے، اور تنگ حالات میں جو ہم سے نیچا ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حالات سے ہمیں جو ہے محفوظ رکھا۔ اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ایک تو بنی اسرائیل میں سے تھے، ٹھیک ہے، غلام قوم میں سے تھے، اور فرعون جو تھا بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، ایک فرعون سے ان کو مقابلہ کرنا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے اور ان کی پرورش بھی وہیں ہو رہی تھی، اسی محل میں رہ کر ہو رہی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جو ان کا قبیلہ تھا وہ سردار قبیلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلام نہیں تھے، ان کا قبیلہ اونچا قبیلہ تھا، سردار کا قبیلہ تھا ان کا۔ تو اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے وہ اکیلے تھے، تنہا تھے، اور بعد میں ان کو ہارون علیہ السلام کا ساتھ ملا، اور جانا بھی ایسے ایسے بڑے لوگوں کے پاس تھا دعوت دینے، ایک فرعون کے پاس جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور سب سے زیادہ سخت تھا، اور پھر ان کے پاس گھر بھی نہیں تھا رہنے کے لیے۔ جب وہ وہاں سے نکلے تو اللہ کے حکم سے بس وہ نکل گئے، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے جانا کہاں ہے۔ تو ان کے حالات، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو بھی یاد کرو، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا گیا تھا۔ تو جب ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اور زیادہ سکون ملتا ہے، یا اپنے سے تقوی والے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے، اور ہمیں جو ہے اس پریشانی کو جھیلنے کی اندر سے ہی طاقت آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کو اگنور کرو، کہ اگر یہ آپ سے اتنا بڑا بڑا مطالبہ کر رہے ہیں، ایسے ایسے سوال کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے زیادہ بڑا سوال کیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا ہے۔ پھر ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر بجلی آ گری، پھر اس کے بعد وہ پھر بھی نہیں مانے،
واپس گئے، تھوڑے دن ٹھیک رہے، اور اس کے بعد بچڑے، ایک قوم کو دیکھا، وہ قوم بچڑے کی پوجا کر رہی تھی، بچڑے کو معبود بنا رکھا تھا. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمارے لیے بھی، یعنی ایک قوم کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے بت بنا رکھا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمارے لیے بھی کچھ بنا دے. تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، تختیاں لینے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی پوجا کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، میں نے پھر بھی ان کو ان سب چیزوں کے لیے معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اتھارٹی دے رکھی تھی. پھر آگے دیکھیں، ورفعنا، پھر ایک واقعہ اور ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، ورفعنا، اور اٹھایا ہم نے بلند کیا. رفع یرفعو فعل ماضی ہے، یہ رفعنا، ہم نے بلند کیا، ہم نے اٹھایا. فوقہم، ان کے اوپر، فوق مطلب اوپر، ان کے اوپر، الطورا، طور کو، طور پہاڑ کو، بمیثاقہم، ان کے پختہ عہد لینے کے لیے، ان سے پکا وعدہ لینے کے لیے. میثاق کہتے ہیں پکے وعدے کو، اور ہم ان کا پکا وعدہ. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، لہم انہیں، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، دخل یدخلو، ادخل، داخل ہو جاؤ، فعل امر ہے، البابا، دروازے میں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، لہم انہیں، لا تعدو، نہیں تم زیادتی کرو. اعتدا یعتدو، یہ فعل نہیں ہے، نہیں تم زیادتی کرو، نیگیٹو والا امر. اور عین دال واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں. فی سبتی، ہفتے میں، یعنی سیٹرڈے کے دن میں، ہفتے میں. وَأَخَذْنَا، اور لیا ہم نے، اخذا یا خضو سے، اخذنا فعل ماضی، لیا ہم نے، منہم، ان سے، میثاقاً، وعدہ، غلیظ، پکا، غلیظ کہتے ہیں عربی کو، پکا وعدہ، لیا ہم نے ان سے پکا وعدہ. اب یہاں پر اور ان کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، بنی اسرائیل کے، کہ بنی اسرائیل جو تھی وہ قرآن، انہوں نے اپنی تورات کو ماننا چھوڑ دیا تھا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، ان کو جو کہا گیا تھا وہ کرنا چھوڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں انہوں نے کرنی شروع کر دی تھی. نبی آئے ان کے پاس، پیغمبر آئے ان کو سمجھانے کے لیے، کافی پیغمبر آئے لیکن وہ نہیں مانے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر کیا کرا کہ ان کے اوپر طور پہاڑ کو مسلط کر دیا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے پورا واقعہ یہ، کہ ان کے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کے نیچے دب کے مر جائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، یعنی تورات پر ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے. تو پھر سب نے اس وقت کہا کہ ہاں ہم ایمان لاتے ہیں، ہم جو ہے پورا اچھے سے مان لیں گے اس کو. تو پھر وہ پہاڑ واپس ٹھیک ہو گیا، لیکن پھر بھی تھوڑے دن ٹھیک رہنے کے بعد پھر سے انہوں نے نافرمانیاں شروع کر دی. اور پھر ایک واقعہ اور ہوا تھا کہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ کری تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روز ایک ایک کھانا نہیں کھانا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں گزر چکا کہ ہمیں کھانا نہیں کھانا، ہمیں تو سب چیزیں چاہیے، طرح طرح کی چیزیں چاہیے، ہمیں ککڑی بھی چاہیے، ساگ بھی چاہیے، یہ سب چیزیں چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہیں ایک شہر میں سب کچھ ملے گا، لیکن اس شہر میں معافی مانگتے ہوئے جانا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتے ہوئے جانا، سجدہ کرتے ہوئے جانا. لیکن انہوں نے کیا کیا، بجائے وہ معافی مانگتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے جاتے، وہ اکڑ کر اس شہر میں داخل ہوئے، پھر سے ان کے اوپر عذاب آئے. پھر ایک واقعہ ہوا تھا جس کا ذکر سب سے شروع میں ہوا کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم روز روز آپ کی عبادت نہیں کر سکتے، ہمیں تو صرف ایک دن مقرر کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی دن تم ڈیسائیڈ کرو. تو انہوں نے سیٹرڈے کا دن ڈیسائیڈ کیا. اب سیٹرڈے کے دن میں بھی کیا ہوا، انہوں نے کچھ دن تو وہ ٹھیک رہے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے یہ حکم تھا سیٹرڈے کے دن میں کہ وہ جو ہے مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، یعنی وہ سمندر کے کنارے رہتے تھے، مچھلیاں پکڑنا ان کا کام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا سیٹرڈے کے دن صرف تم کیا کرو گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے بس، اس کے علاوہ صرف ضروری کام اور کچھ نہیں، سب بزنس وغیرہ سب بند. تو انہوں نے اس میں بھی چیٹنگ کرنی شروع کر دی. ان کی نسلوں نے جو سیٹرڈے کے دن مچھلیاں اچھل اچھل کر آتی تھیں ان کی آزمائش کے لیے، باقی دن وہ جو ہے جلدی سے ہاتھ میں نہیں آتی تھیں.
تو فرائیڈے والے دن جاتے تھے اور گڈھا کھودتے تھے سمندر کے کنارے، اور جب مچھلیاں اچھل اچھل کے وہاں پھنس جاتی تھی تو سنڈے والے دن اس کو نکال کر لے آتے تھے۔ اگلی نسلوں نے تو اس کی بھی حرمت توڑ دی اور وہ سیٹرڈے کے دن ہی جانے لگے مچھلیاں پکڑنے، تو پھر ان کے اوپر بھی عذاب آیا، بندر جیسی ان کی شکلیں ہو گئیں، اور وہ قوم وہیں کے وہیں جو ہے پوری کی پوری وبا میں مسلط ہو گئی اور وہ مر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار معاف کیا، بار بار ان کو موقع دیے، بار بار ان کو موقع دیے، بار بار ان کو معاف کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو وہ کتنی ہٹ درم قوم تھی، انہوں نے بار بار نافرمانیاں کی، بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پکے عہد لے رکھے تھے۔ فَبِمَا، تو اس وجہ سے، آیت 55 دیکھیں 155، فَبِمَا، فا مطلب تو، بیما اس وجہ سے، جو، نقدیہم ان کا توڑنا، نقد توڑنا، اور ہم ان کا توڑنا، میثاقہم ان کا پکا وعدہ، اپنے میثاق مطلب پکا وعدہ، اور ہم ان کا یعنی اپنا پکا وعدہ، تو اس وجہ سے کہ توڑنا ان کا پکا وعدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان سے پکا وعدہ لے رکھا تھا وہ انہوں نے جو توڑ دیا، وَكُفْرِهِمْ اور ان کا کفر کرنا، کفر اور ہم ان کا کفر کرنا، بِآیَاتِ اللَّهِ اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وَقَتْلِهِمْ اور ان کا قتل کرنا، انبیاء نبیوں کو، بغیر حق بغیر حق کے، یعنی بنا کسی ریزن کے، وداؤٹ حق، بغیر حق کے، وقولہم اور ان کا کہنا، قول مطلب کہنا، اور ان کا کہنا، قلوبنا ہمارے دل، قلب کی جمع قلوب ہے، ہمارے دل، غلفن غلاف ہیں، غلف مطلب غلاف ہیں، کور ہیں، غلاف کسے کہتے ہیں؟ کور، جیسے تکیے کے غلاف ہوتے ہیں یا رضائی کے ہوتے ہیں تو کور، غلاف ہیں، بلکہ تبع مہر لگا دی، تبع یتبع مطلب مہر لگانا، مہر لگا دی، فعل ماضی، اللہ نے، علیہا ان پر، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا تو نہیں، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے، آمنا یؤمنو تو نہیں وہ سب ایمان لاتے، الا مگر قلیلا بہت تھوڑا۔ اب بنی اسرائیل کے اوپر مہر لگا دی گئی تھی، مہر مطلب اب ان کو ہدایت کی کوئی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور ان سب کا ریزن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا کیوں ہوا، ان کے دل میں کوئی باتیں کیوں نہیں، کچھ بات کیوں نہیں جاتی، تو انہوں نے کیا کیا جرم کر رکھے تھے۔ سب سے پہلی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ انہوں نے اپنے پکے وعدے کو توڑ دیا تھا، یعنی اس قوم نے جو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد کیے تھے، وعدے کیے تھے کہ وہ توحید پر قائم رہیں گے، صرف ایک اللہ کو مانیں گے اور جو شریعت کو فالو کریں گے، تورات کو فالو کریں گے، لیکن انہوں نے کیا کرا، اپنے وعدے کو بالکل توڑ دیا اور وہ حد سے بڑھ گئے، یعنی کوئی بات انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نہیں مانی، اپنے نبیوں کی، اپنے پیغمبروں کی کوئی بات انہوں نے نہیں مانی۔ دوسری وجہ کیا بتائی، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، یعنی ایک تو وہ تورات کو مانتے نہیں تھے اور پھر انکار بھی کر دیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے اور وہ انجیل لے کر آئے تو اس کا انکار بھی کر دیا یہودیوں نے۔ اور پھر تیسری وجہ کیا بتائی کہ ان کا قتل کرنا نبیوں کو بغیر حق کے، یعنی اتنے سارے انبیاء کرام کا انہوں نے قتل کیا ایک کے بعد ایک، کہ حدیثوں میں یہ آتا ہے ابو داؤد میں کہ حضرت ابن مسعود کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں نے 300 نبیوں کو قتل کیا، جس میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل تھے، کسی کا بائیکاٹ کر دیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو سولی پر چڑھا دیا، انہوں نے یہ کام کیے اپنے نبیوں کے ساتھ۔ اور چوتھی وجہ کیوں ان کے اوپر لعنت ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو
کوئی بات بتاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں سچا نبی ہوں، میری باتیں مانو، قرآن کی باتیں مانو، تو وہ کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے دل پہ تو غلاف ہیں، یعنی ہمارے دلوں پر، ہمارے دل پردوں میں ہے، غلاف میں ہے، یعنی تمہاری کوئی بات ہمارے اوپر اثر نہیں کرے گی. جیسے اندر کا جو جیسے تکیا ہوتا ہے، پلو ہوتا ہے، اور جب اس پر غلاف چڑھا دیا جاتا ہے تو اندر تک کوئی چیز نہیں جاتی، گندگی وغیرہ نہیں جاتی. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو کورڈ ہے اور غلافوں میں ہیں، آپ کوئی بھی بات ہمیں سمجھا لیں، کوئی بھی بات ہمیں بتا دیں، ہمیں جو ہے کوئی بھی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی. تو ان سب وجہوں سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیج دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کی لعنت، اللہ تعالیٰ کے عذاب بنی اسرائیل پر آئے، طرح طرح کے عذاب آئے، ان کی کسی طرح سے پھر مدد نہیں کی گئی جب ان کے اوپر عذاب آئے. تو یہ سب کام انہوں نے کیے تھے. تو اس میں دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیوں بتا رہے ہیں، یہ ان کے قصے اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں. تو نعوذ باللہ قرآن تو کہانیوں کی کتاب ہے نہیں کہ کہانی پڑھ لی اور مزے لے لی اور آگے چلتے بنے، نہیں، اس لیے کہ تم ان سے عبرت حاصل کرو، ان سے جو ہے عبرت حاصل کرو. جو کام بنی اسرائیل نے کیے تھے وہ کام جو ہے تم مت کرو، اور ان سے سبق حاصل کرو کہ انہوں نے کیا 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 تھا اور کیوں ان کے اوپر عذاب آئے، کیوں اللہ تعالیٰ کی لعنت ان کے اوپر بھیجی گئی، کیوں وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے غصے اور غضب میں رہے. تو پہلی وجہ عہد توڑ دینا. تو ایمان لانا اور نیک کام کرنے کی توفیق کن لوگوں سے چھن جاتی ہے، اس کو لکھنا، اپنے نوٹس میں ان کو لکھنا کہ ایمان لانا اور نیک کام کرنے کی توفیق کن لوگوں سے چھن جاتی ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں. اور عہد کون سے ہوتے ہیں؟ جو قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لے رکھے ہیں. ایک تو ہو گئے 5 پلرز آف اسلام، جیسے نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب تو فرض ہیں، نہیں کریں گے تو پٹیں گے اس پر. ان کے علاوہ بہت سارے عہد احکام جو قرآن میں آ گئے ہیں وہ بھی ہم پر فرض ہیں، کیونکہ جو چیزیں قرآن میں بتا دی تم کو یہ کرنا ہے تو یہ چیزیں فرض ہو جاتی ہیں، ان کو کرنا ہے. جیسے جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا عذاب کتنا سخت ہے، یا شراب پینا حرام ہے، تو یہ سب چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، ان کو کرنا نہیں ہے. تو پہلی وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کا عہد توڑنا. اور دوسری وجہ کیا؟ انبیاء کے ساتھ زیادتی کرنا. تیسری وجہ کوئی بات سننے کو تیار نہ ہونا. جب کوئی بات ہم سننے کو تیار نہیں ہوتے نا تو پھر یہی ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے. جہاں قرآن سنایا جا رہا ہو، قرآن پڑھایا جا رہا ہو، اور ہم اپنی آلس کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ کہہ دیں کہ نہیں میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے بس کی بات نہیں ہے اس کو کرنا. اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ تو آسان ہے، یہ جو ہے بہت بہت زیادہ کوئی کمپلیکیٹڈ کتاب تو ہے نہیں کہ سمجھ میں نہیں آئے گی، بلکہ یہ تو بچے سے بچے کو، بڑے سے بڑے کو، ہر ایج کے انسان کو یہ سمجھ میں آنے والی ہے، کیونکہ یہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو اس کے اندر کوئی اتنی بڑی سائنس تو ہے نہیں، یا کوئی میڈیکل ڈگری تو ہے نہیں اس کو پڑھ کے جو ملے گی کہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو، یا بہت میتھس کے جو ہے فارمولے یا تھیورم وغیرہ اس میں نہیں ہے. تو یہ بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سننے کو تیار نہیں ہوتے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس کو سمجھنا. یہ تو بہت بڑے بڑے علماؤں کے سمجھنے کی بات ہے. تو جب ہم کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے تب بھی دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لے تو سننے کو تیار نہیں ہے، اب تو دور ہی جا یہاں سے، تیرے بس کی نہیں ہے، تو آنا ہی نہیں جاتا میری طرف، تو لے میں بھی نہیں آ رہا تیری طرف. اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف 1 قدم بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم بڑھتے ہیں. اور پھر یہاں پر انہوں نے کیا کرا؟ وہ کفر پہ کفر کرتے چلے گئے، اس وجہ سے اللہ نے مہر لگا دی. لیکن ایک جو مومن ہوتا ہے وہ غلطی کر کے اصرار نہیں کرتا، یہ کرتا جا رہا ہے، بلکہ فوراً پلٹ کر واپس آتا ہے اور پھر گناہ سے فوراً نکلنے کی فکر کرنی ہے، کیونکہ یہی جو ہے خیر کا دروازہ کھولتی ہے. پھر ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی ہے. گناہ ہو جائیں تو فوراً استغفار کریں اور پلٹ کر واپس آئیں، ورنہ دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، پھر ہم کوئی نیک کام نہیں کر پاتے. اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، سچے دل سے توبہ مانگیں، اچھی امید رکھیں کہ ہاں اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. کیونکہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا. ارے بھائی جب اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، سچے دل سے معافی مانگو، کنڈیشن بتا دی، معافی کی شرطیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ کس کس طرح سے معافی مانگو، اس کے بعد اگر ہم ویسے ہی معافی مانگتے ہیں تو یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا.
اور پھر نیکی کے کاموں میں اور آگے بڑھیں اور ہر روز استغفار کریں، ہر روز اپنے لیے معافی مانگیں۔ پھر آیت 156 دیکھیں، ایک اور وجہ تھی ان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور وہ کیا وجہ تھی؟ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کا کفر کرنا، کفر کرنے کی وجہ سے، بھی مطلب وجہ، کفرہم کفر کرنا، ہم ان کا، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، وقولہم اور ان کا کہنا، علی مریم، مریم علیہ السلام پر، بہتانن بہتان، جھوٹ، الزام، عظیمن بہت بڑا، ایک اور وجہ انہوں نے کی تھی، بہت بڑا جرم انہوں نے کیا تھا، اور وہ کیا؟ گریٹ سلینڈر، یعنی بہت بڑا بہتان مریم علیہ السلام کے اوپر لگایا، نعوذ باللہ۔ آیت 157 دیکھیں، اسی سے کنیکٹڈ ہے وہ، پھر میں سمجھاتی ہوں اکٹھا۔ وَقَوْلِهِمْ اور ان کا کہنا، اِنَّا بے شک ہم نے، قتلنا ہم نے قتل کیا، قتلا یقتلو اقتل فعل ماضی، ہم نے قتل کیا، المسیحا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، رسولہ مسیح عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ ابن مریم کا، عیسیٰ مریم کا بیٹا، ابن کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے کو، اور مریم مریم کا بیٹا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بن باپ کی اولاد ہیں، اور ان کے کوئی باپ نہیں تھے، صرف ماں تھی، اس لیے ہر جگہ ان کا نام کیا لکھا ہوا آتا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم۔ رسولہ جو رسول تھے اللہ ہی، اللہ کے، وما اور نہیں، قتلوہ انہوں نے قتل کیا اسے، قتلو فعل ماضی، ان سب نے قتل کیا، ہو اسے، وما اور نہیں، صلبوہ انہوں نے سولی پر چڑھایا اسے، صلبوہ صلبہ یسلبو سے سولی پر چڑھانا، سلیب دینا، اور نہیں انہوں نے سولی پر چڑھایا، سلیب دیا اسے، ولیکن اور لیکن، شبیہا مشتبہ کر دیا گیا، مجہول ہے یہ، مشتبہ کر دینے کا مطلب ہے شک میں ڈال دیا گیا، شبہا یشبہو شبیہ، مشتبہ کر دیا گیا، شک میں ڈال دیا گیا، ہم انہیں، لہم ان کے لیے، یعنی یہ تمام معاملہ جو ہوا تھا ان کے لیے شک میں ڈال دیا۔ ابھی اس کو بتاتی ہوں، وَإِنَّا اور بے شک، الَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے، اختلفوا اختلاف کیا، اختلاف یختلفو، اختلفو فعل ماضی، انہوں نے اختلاف کیا، فیہ اس میں، لفی شکن ضرور ہی شک میں ہے، منہ اس سے، ما نہیں ہے، لہم ان کے لیے بھی اس کا، من علم کوئی علم، الا مگر، اتباع پیروی کرنا، اتباع یتبعو پیروی کرنا، ظن گمان کی، خیال کی، ظن کسے کہتے ہیں؟ گمان، خیالوں کو، وما اور نہیں، قتلوہ انہوں نے قتل کیا اسے، یقیناً یقینی طور پر۔ اب دیکھیں یہاں پر جب عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا ایک اور جرم بتا رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل، اہل کتاب کون؟ جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں تھیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے اتنے عذاب ان پر کیوں لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر کیوں پڑی، اللہ تعالیٰ کے غضب میں وہ کیوں رہے، اس کی اتنی ساری وجہ بتائی، اور ایک وجہ اس میں سے یہ بھی تھی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ہوئے تو انہوں نے نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان لگانا شروع کر دیا، ان کے کیریکٹر کے اوپر الزام لگائے، تہمت لگائی انہیں کہ وہ ولد الزنا ہے، یعنی وہ ناجائز بچے ہیں، ان کے اوپر نعوذ باللہ اس طرح کی تہمت لگائی گئی مریم علیہ السلام کے اوپر۔ ذرا سوچیں، اتنی پاکیزہ خاتون تھی وہ، اتنی زیادہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی کی گواہی دی ہے قرآن مجید میں، اور ان کو تمام عورتوں پر فضیلت دے رکھی ہے، تمام عورتوں سے اوپر ان کا درجہ ہے، اور جنت کی سرداروں میں سے بھی ہوں گی وہ، ان کا جنت میں جو ہے ایک الگ مقام ہے، اور ان کے اوپر انہوں نے ان کے کیریکٹر کے اوپر تہمت لگائی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے خاص کر دی گئی تھی محراب میں۔ یہ واقعہ آئے گا پورا آگے، تو اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے وہ چنی گئی تھی، تو جب وہ بچہ لے کر آئیں تو انہوں نے ان کے کیریکٹر کے اوپر الزام لگانے شروع کر دیے بجائے ماننے کے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو جو ہے دلیلیں بھی دکھائیں، پروفز بھی دکھائے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ گود میں، جو نیو بورن بیبی ہوتا ہے وہ جب گود میں کچھ بات کرے تو وہ ایک بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے،
تو وہ بات کر رہے تھے کہ میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میری والدہ سچی ہیں، یہ سب باتیں وہ کر رہے تھے. تو لیکن پھر بھی انہوں نے بہتان سے وہ باز نہیں آئے اور ان سب چیزوں سے وہ باز نہیں آئے. اور پھر انہوں نے جو ہے جب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو سازشیں کرنی شروع کر دی، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر دی. جیسے ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے اور سب کو پتہ چل گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہیں، کسی طرح ان کو پتہ چل گیا، ابلیس نے ان کو پتہ لگوا دیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ دیا تو اس میں سے کہا جاتا ہے کہ 4000 آدمیوں نے ان کے مکان کو گھیر لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو باہر نکلے اور میری جگہ لے، پھر وہ جنت میں میرے ساتھ ہو. تو ان میں سے ایک نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور پھر اس کی شکل جو تھی، یعنی ان کی شکل جو تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی شکل ہو گئی. جب وہ باہر نکلے تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سمجھ کر ان کو پکڑ دیا اور سولی پر چڑھا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اندر ہی اندر سے اوپر اٹھا لیا، پورا اٹھا لیا. اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہودیوں نے، یعنی ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، پلاننگ کی، تو پہلے ایک آدمی آپ کے گھر میں داخل ہوا تو جس کا نام تتلانوس تھا، اس کو جو ہے یہودیوں نے قتل کے لیے بھیجا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے. جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں، کمرے میں داخل ہوا تو مکان میں وہ نہ ملے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہ وہاں پر نہیں تھے. جب وہ شخص باہر نکلا تو اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی گئی، اور یہودی یہ سمجھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کو سولی پر چڑھا دیا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس کی شکل، یعنی جس کو انہوں نے قتل کیا تھا، وہ معاملہ شک میں ڈال دیا گیا، یعنی انہوں نے جو ہے اس کو دیکھا، کہا کہ یہ شکل تو عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے لیکن ہاتھ پیر جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں لگ رہے. تو کچھ کہنے لگ گئے کہ یہ نہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، کچھ کہنے لگ گئے نہیں ہے. بہرحال وہ اپنے ہی شک میں رہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ آج تک بھی شک کرتے ہیں، اور آج تک بھی کیا کہتے ہیں، یقین بھی ہو گیا ان کو کہ ہاں، کیونکہ شکل دیکھ کر، پھر کچھ نے کہا کہ نہیں شکل تو عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، تو شکل دیکھ کر ان کو یقین ہو گیا کہ نہیں، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے. اس وقت وہ شک میں ڈال دیے گئے تھے، اس وقت وہ بڑے اس میں تھے کہ یہ صحیح ہے بھی یا نہیں، ہم یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے بھی یا نہیں. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واقعہ بیان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ کلیئر کر دیا، شک دور کر دیا، ڈاؤٹ دور کر دیا کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا. نہیں، یہ معاملہ تو ان کے لیے شک میں ڈال دیا گیا، اور وہ اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں. نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کیا، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا. یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں شک میں پڑے ہوئے ہیں. انہوں عیسیٰ علیہ السلام تو صحیح سلامت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا تھا، اٹھا لیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ان کے لیے شک میں ڈال دیا گیا. آج تک بھی وہ شک کرتے ہیں، اس ایسی باتوں میں اختلاف کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی علم نہیں ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اب اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، اور کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے سولی پر چڑھ گئے، وہ ہماری وجہ سے سولی پر چڑھ گئے. آج جو کرسچن ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہماری وجہ سے سولی پر چڑھ گئے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا اور ہم سب اب جنت میں جائیں گے. یعنی ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے انہوں نے وہ خود سولی پر چڑھ گئے. اور وہ سب خیالی باتیں بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ پیروی کرتے ہیں گمان کی، خیالی باتیں ہیں یہ ان سب کی. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ تو صرف، اور بیٹا تو اس کو چاہیے ہوتا ہے جو محتاج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے بھی محتاج نہیں ہے، نہ ان کو بیٹے کی ضرورت، نہ ان کو کسی ساتھی کی ضرورت. وہ اکیلے ہیں اور اکیلے ہی کافی ہیں سب کچھ کرنے کے لیے. اور نہیں انہوں نے قتل کیا انہیں یقینی طور پر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل ہی نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام تو دوبارہ آئیں گے، جن کی حدیثیں میں ابھی آپ کو سناؤں گی. 158 آیت دیکھیں. بلکہ رفعہ، اٹھا لیا اسے، رفع اوپر اٹھانا، بلند کرنا، اٹھا لیا اسے. کسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. اللہ نے
میں نے آپ کو بتایا نا اللہ جہاں پر پیش آتا ہے اس کے معنی ہم نے میں کرتے ہیں، بلکہ اٹھا لیا انہیں اللہ نے الیہ اپنی طرف، وکان اللہ اور ہے اللہ عزیزاً زبردست، حکیماً حکمت والے. یعنی اب اللہ تعالیٰ صاف صاف قرآن میں بتا رہے ہیں کہ اس معاملے میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، اوپر اٹھا لیا. تو ہمارا ایمان کس پر ہے؟ ہمارا ایمان قرآن پر ہونا چاہیے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو کچھ نہیں بگاڑا، تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہیں ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو. وہ جو ہے معاملہ ان کے لیے شک میں کر دیا گیا. وَإِن اور نہیں ہے من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، الا مگر، لا یؤمنن ضرور وہ ایمان لائے گا، لا مطلب ضرور، یؤمنن وہ ایمان لائے گا. آمنا یومنو سے بنائے، دیکھیں نون کے اوپر شد آ رہا ہے، جب شد آتا ہے تو اس میں فورس آتا ہے، ڈبل تاکید ہے، لام بھی ہے اور آخر میں نون کے اوپر شد بھی ہے، یعنی یہ بات یقینی ہے، ضرور، مگر ضرور وہ ایمان لائے گا، بھی اس پر کس پر؟ عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موتی ہی، پہلے، قبلہ مطلب پہلے، موتی ہی اس کی موت کے، یعنی ان کی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن، یکونو وہ ہوگا، کانا یکونو، علیہم ان پر، شہیدہ گواہ، یعنی ان پر وہ گواہ ہوں گے. کب؟ قیامت کے دن. تو یہاں پر دیکھیں، اب یہاں پر اس کا مطلب اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کے جو ہیں یہ دو معنی کیے گئے ہیں کہ نہیں ہے اہل کتاب میں سے. ان کا مطلب ہم نے نہیں کیوں کیا ہے؟ کیونکہ آگے الا آ رہا ہے. نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی مگر وہ ضرور ایمان لائے گا اس پر ان کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن وہ ہوں گے ان پر گواہ. یعنی مرنے والے کی اپنی موت سے پہلے ایک بات تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے اور غیب پر سے پردہ ہٹتا ہے تو اس کو ساری حقیقت بتا دی جاتی ہے، اس وقت پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور یہاں آ کر جب ان کو اصلی موت آئے گی تو جتنے بھی اہل کتاب موجود ہوں گے وہ ضرور ان پر ایمان لائیں گے. یعنی جتنے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں وہ ضرور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے. تو یہاں پر اس قبل موتی سے مراد کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور ان کو طبعی موت آئے گی. جس طرح ایک انسان کو، ایک مسلمان کو موت آتی ہے، اس طرح ان کی بھی روح قبض ہوگی. مسلمان لوگ ان کا جنازہ پڑھائیں گے، پھر قیامت کے دن دوبارہ وہ اٹھائے جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، بس وہ خنزیر کو قتل کریں گے. یعنی کیونکہ کرسچن جو ہیں وہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور اس کو حلال سمجھتے ہیں، جبکہ وہ حلال نہیں ہے، پگ جو ہے وہ حرام ہے. تو وہ خنزیر کو قتل کریں گے، سلیب کو مٹا دیں گے، یعنی وہ جو سلیب ہوتی ہے، جس کراس کا جو سائن ہوتا ہے، اس کو مٹا دیں گے، اور ان کے لیے نماز کو جمع کیا جائے گا، مال عطا کیا جائے گا، یہاں تک کہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا. آپ جزیے کو ختم کر دیں گے اور روحا نامی جگہ پر پڑاؤ کریں گے، وہاں سے حج یا عمرہ کریں گے، اور ان دو عبادتوں کو ملا کر کریں گے. پھر حضرت ابو ہریرہ نے اسی آیت کی تلاوت کی کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ قِيَامَةٍ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ نہیں ہے کہ کوئی اہل کتاب میں سے مگر وہ ضرور ایمان لائے گا ان پر، اس سے ان کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے. یعنی تو یہ صاف صاف حدیثیں ملتی ہیں کہ وہ آ کر کیا کیا کام کریں گے. اور 70 سے زیادہ ایسی حدیثیں ہیں جو اس بات پر گواہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور دنیا میں حاکم عادل کی شکل میں آئیں گے، یعنی ایک انصاف کرنے والے حاکم کی شکل میں وہ آئیں گے. اور وہ نئے نبی کی شکل میں نہیں ہوں گے، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، اور ان کے آنے کے بعد جتنے بھی دین ہیں وہ سارے دین ختم ہو جائیں گے، صرف اسلام باقی رہے گا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور یقیناً وہ اترنے والے ہیں، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لوگے، وہ درمیانی قامت والے ہیں،
یعنی ان کا جو قد ہے وہ درمیانی ہے، ان کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا، وہ ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے، ایسا محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہو، حالانکہ نمی نہیں ہوگی، اور وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے، جنگ کریں گے، صلیب توڑیں گے، جزیے کو معاف کر دیں گے، جزیے کو ہٹا دیں گے، موقوف کر دیں گے۔ اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں وہ سب دین ختم کر دیں گے، اور وہ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے۔ اور یاجوج ماجوج بھی انہی کے دور میں نکلیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح دیکھیں اور بھی حدیثیں آتی ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اس حالت میں تھے کہ ہم ذکر کر رہے تھے، یعنی ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف جھانک کر دیکھا، آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہرگز بھی قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، یعنی قیامت کی 10 نشانیاں ضرور دیکھو گے۔ پھر آپ نے ان 10 نشانیوں کا ذکر کیا۔ پہلا دجال، یعنی پہلا ہے دخان، دخان مطلب دھواں، یعنی آسمان دھواں دھواں ہو جائے گا۔ دوسرا دجال، تیسرا زمین سے جانور نکلے گا، لوگوں سے بات کرے گا، نیکی کی باتیں بتائے گا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یعنی عیسیٰ ابن مریم دوبارہ آئیں گے، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، 3 جگہ زمین کا دھس جانا، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، اور ان سب کے آخر میں ایک آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہکا کر ان کو جمع ہونے کی جگہ لے جائے گی، یعنی پھر حشر قائم ہوگا، اور وہ آگ لوگوں کو حشر کے میدان تک لے جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دے گی، پھر عدالت قائم ہوگی۔ پھر صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا ذکر فرما رہے تھے، پھر آپ نے فرمایا دجال اس حال میں ہوگا کہ ان کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث فرمائے گا، یعنی دجال کے آنے کے بعد ہی آپ آئیں گے۔ وہ دمشق کے مشرق کی طرف زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح قطرے ٹپکیں گی۔ جس کافر کو ان کی سانس کی خوشبو پہنچے گی وہ اس کے لیے زندہ رہنا حلال نہ ہوگا بلکہ وہ مر جائے گا، اور ان کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے تو اس کو وہ باب لند پر پائیں گے، یعنی اسرائیل میں ایک جگہ ہے، پھر اس کا وہ قتل کر دیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے، صلیب توڑ دیں گے، سوروں کو قتل کریں گے، خنزیر کا قتل کریں گے، جزیے کو ہٹا دیں گے۔ ان کے زمانے میں مال اتنا ہوگا کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ کیوں ایسا کیوں؟ یہاں پر لوگ مال کے بجائے عبادت کو ترجیح دیں گے، پھر یعنی اتنی زیادہ لوگ عبادتوں میں مشغول ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے، تو یعنی اور قیامت کے دن پھر وہ گواہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو جو ان پر ایمان لایا، جس نے ساتھ دیا، یہ خیر آگے آئیں گی یہ سب باتیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ ان سے گواہی لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا تم نے کہا تھا کہ میری عبادت کرنا یا مریم علیہ السلام کی عبادت کرنا؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں نے تو ان سے نہیں کہا تھا، ان کے خلاف گواہی دے دیں گے۔